तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, हम्द व सना, तस्बीह व तहलील व तमजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशबहा दुरूद व सलाम हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम पर उमूमन और खुसूसन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर। दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी माँ और बहनें, आज के इस जुमा के खुतबे में गुफ्तगू का मौजू है शाबान के महीने की फजीलत और 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से मुसलमानों के दरमियान में पाई जाने वाली गुमराहियाँ। माह शाबान की एक फजीलत है इस्लाम के अंदर। शाबान एक महीने का नाम है जो इस्लामिक महीनों में आता है। ये महीना रजब के बाद में और रमज़ानुल मुबारक से पहले शुरू होता है। गोया ये रजब के महीने और रमज़ानुल मुबारक के महीने के बीच वाला महीना है। शाबान का महीना जैसे ही ख़त्म होता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता है। हमारे लिए कई मर्तबा ये नाम बहुत अजीब व गरीब लगते हैं, इसलिए कि हमारी ज़बान पर ये चढ़े हुए नहीं हैं। हम और आप सारे हिसाब व किताब को अंग्रेज़ी महीनों के नामों से जानते और पहचानते हैं। ये इस्लामी महीने भी हम और आपको याद होने चाहिए कि रजब, शाबान, रमज़ान, उसके बाद शव्वाल। शाबान के महीने में जो उसकी फजीलत है इस्लाम के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्सर मिन शाबान फ़इन्नहु कान यसूमु शाबान कुल्लह। सही बुखारी के अंदर ये हदीस 1970 नंबर पर मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से वो बयान करती हैं कि शाबान से ज़्यादा किसी और महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखते थे। सबसे ज़्यादा रोज़ा शाबान के महीने में ही रखते थे। रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा अगर किसी महीने में कसरत से ज़्यादा रोज़ा रखते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो महीना ये वाला महीना है जो चल रहा है, इसका नाम है शाबान। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं इसी हदीस में कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा महीना ही आपका रोज़े में गुजर गया है। 2, 4, 5 दिन आपने छोड़े हैं, अक्सर महीने के दिन आपने रोज़े रख लिए हैं। और इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, तिर्मिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बयान फरमाती हैं कि मा रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबिअैनि इल्ला शाबान, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीनों के बराबर मुसलसल रोज़े रखते हुए नहीं देखा, सिवाय इन 2 महीनों के, एक शाबान का महीना और एक उसके बाद आने वाला रमज़ान का महीना। गोया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान ये कर रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान और रमज़ान के महीने के रोज़े रखा करते थे। यही 2 महीने जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे।
یہ حدیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور بھی کئی حدیثوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے شعبان کی فضیلت میں ایک اہم حدیث یہ ہے جو صحیح نسائی کے اندر موجود ہے 2356 نمبر پر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين الرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلا رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواہ النسائی۔ سنن نسائی کے اندر یہ عربی کے الفاظ موجود ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے شعبان کا، اسی میں سب سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور کیوں رکھتے ہیں آپ اس میں روزے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس شعبان کے مہینے میں لوگوں کی نیکیاں نامہ اعمال کا رجسٹر رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کب پیش کیا جاتا ہے یہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جواباً کہ میں اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں کہ جب میری نیکیاں، میرے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اور جب میں روزے کی حالت میں میرے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو بہت قوی امید ہے کہ رب العالمین مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس مہینے کے تعلق سے یہ فضیلت صحیح سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جیسے کہ حدیث کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ دو فضیلتیں اس مہینے کے تعلق سے ثابت ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری فضیلت یہ کہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم لوگوں میں، مسلمانوں کے ماحول میں نظر ڈالتے ہیں تو اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور اس خطبے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سنت پر، صحیح دین پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے، اور جو لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جانے انجانے میں، جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے، جو بدعات اور خرافات میں اپنی زندگی کو دھکیل چکے ہیں، انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے جو لوگوں کے سامنے مشہور ہے، شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس کو روزہ رکھنے کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی، صحیح بخاری کی حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید کی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہی مہینہ ہے شعبان کا۔ پھر اس کے علاوہ جو امت میں جو ایک رواج ہے کہ 15 تاریخ کو روزہ رکھیں گے یا 14 اور 15 کو روزہ رکھیں گے، اس تعلق سے حدیث نہیں ملتی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا ہے، فکس کر کے
فکس کر کے 14 کو روزہ رکھنا. اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، کیونکہ اسلام دلیل کا محتاج ہے اور ہم اور آپ کا عمل بھی دلیل کا محتاج ہونا چاہیے. اور جہاں تک ایک حدیث یہ ہے جو سماج میں رائج ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جائے تو روزہ رکھنا بند کر دو. اگر دیکھا جائے تو پہلی والی حدیث اور یہ والی حدیث دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ والی جو سنن ترمذی کی حدیث ہے 738 نمبر پر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، تو اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ 15 تاریخ تک آپ روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد میں روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے. دراصل اس حدیث کے کئی معنی ہیں اور یہ حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن حبان کے اندر، امام طحاوی، ابو عوانہ اور ابن عبد البر، امام ابن حزم، علامہ احمد شاکر، شعیب ارناؤوط، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے بعد میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو اس کے راوی ہیں وہ راوی بہت کمزور راوی ہیں. یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس حدیث کے اوپر ہم اپنے مسائل کی بنیاد رکھ سکیں، سہارا لے سکیں. اس وجہ سے یہ حدیث لطائف المعارف کے اندر صفحہ نمبر 135 میں منکر اور ناقابل حجت بیان کی گئی ہے کہ اس حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اس حدیث کے راویوں پر کلام کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس حدیث کے بیان کرنے والے لوگوں پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو پھر وہ لوگ اس حدیث کے دائرے میں کبھی نہیں آ سکتے. جیسے کہ نمبر 1 وہ شخص ہے جو عادتاً روزہ رکھتا ہے 13، 14، 15 تاریخ کا، وہ تو رکھے گا. اس کے علاوہ وہ شخص ہے جس نے کوئی نظر مانی ہے، وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، اب جب اس کا کام مکمل ہوا ہے تو وہ روزہ رکھے گا، اب چاہے شعبان کا آدھا مہینہ گزر گیا ہو یا نہ گزر گیا ہو. اسی طریقے سے وہ شخص جس پر فرض روزے قضا تھے اسے موقع نہیں مل سکا، اب اسے موقع ملا ہے شعبان کے 15 تاریخ کے بعد میں، تو وہ روزہ رکھے گا، اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طریقے سے ضروری جو اپنے اوپر روزے کئی مرتبہ لوگ عادتاً روزے رکھتے ہیں کہ میں سوموار کا روزہ رکھوں گا، جمعرات کا روزہ رکھوں گا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر وہ عادتاً روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے نصف شعبان کے یعنی 15 تاریخ کے روزے کے تعلق سے یہ بات ہم اور آپ کو معلوم ہو گئی. اب ایک اور 15 تاریخ کی رات کے تعلق سے بات ہے. وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ 15 جب شعبان آئے گا یعنی شب برات کا دن، تو اس جو رات ہوگی وہ رات لیلۃ القدر کی رات بیان کی جاتی ہے. اس رات جاگتے بھی ہیں لوگ، جاگتے ہی نہیں ہیں بلکہ بہت کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو آپ کسی بھی مسلمان شخص سے پوچھیں گے کیا یہ اسلام کا حصہ ہے تو فوراً منع کر دے گا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایسے 15ویں شعبان کی رات میں شب قدر کے نام پر ایسے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں، جیسے حلوہ بنانا، کھچڑا بنانا، پوری رات روڈوں پر جلوس کی شکل میں لوگوں کا گھومنا، قوالیاں گانا، ڈیگ بجانا، پھول جھڑیاں اور آتش بازی کرنا. کسی بھی مسلمان سے آپ معلوم کر لیں کیا یہ اسلام کا حصہ ہے، فوراً وہ منع کر دے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کیا اس رات کی بھی کوئی فضیلت ہے جس رات کا نام ہے شب برات.
اور لیلۃ القدر تو عربی لفظ ہے، لیلہ معنی رات ہوتا ہے، قدر مطلب قدر والی رات، لیلۃ القدر قدر والی رات۔ اور شب برات کا جب لفظ آپ ڈھونڈیں گے عربی زبان کی کسی کتاب میں تو ملے گا ہی نہیں، کیونکہ شب برات شب تو فارسی میں ہے، رات کو بولتے ہیں، فارسی کا لفظ، اس کا مطلب یہ ایک ایسی بدعت ہے جو اسلام کے نام پر اس وقت بنائی گئی ہے جب راجاؤں یا بادشاہوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ شب برات کا لفظ نہیں پائیں گے، اور لفظ ہی سے یہ بدعت پکڑ میں آتی ہے۔ اگر یہ ایسی چیز ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہوتا تو عربی زبان میں بیان کیا ہوتا۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں اگر اس رات کی فضیلت ملتی تو عربی زبان میں ملتی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر گھوم کر آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو، نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی مان لیجئے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو۔ پھر لیلۃ القدر کے تعلق سے قرآن حکیم نے جو بات کہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب بہت سارے بیان کرنے والے لوگ یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اسی شعبان کی 15ویں رات میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے، مگر قرآن حکیم نے اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے قرآن کو۔ تو یہ رات کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ شعبان کے مہینے میں یہ رات ہو ہی نہیں سکتی، یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر حدیث پاک کو آپ کھنگال کر دیکھیں گے تو لمبی چوڑی حدیثیں ہیں، انبار ہے حدیثوں کا، حدیث کی تمام کتابوں میں وہ حدیث آپ کو ملے گی، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن نسائی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، ابن حبان کے اندر، مسند احمد کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث آپ کو ملے گی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی راتیں بیان کی ہیں۔ لہذا یہ کہنا بعض لوگوں کا مسجدوں کے ممبر و محراب سے کہ شعبان کی 15ویں رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، قرآن مجید اس میں نازل ہوا، وہ صریح کھلی قرآن مجید کے خلاف آواز ہے، بہتان ہے وہ قرآن حکیم پر، الزام ہے وہ اسلام پر۔ لوگوں کو اپنی باتیں واپس لینی چاہیے اور صحیح بات بیان کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ شب برات کی تصور کے تعلق سے کہ شب برات میں اللہ رب العالمین آسمان جو دنیا سے نظر آتا ہے، دنیا والا آسمان، ویسے تو 7 آسمان ہیں، اس پر اللہ رب العالمین اترتا ہے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور اس دن نامہ اعمال پیش، اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں یہاں پر کہ نامہ اعمال لوگوں کے پیش ہوتے ہیں رب العالمین کے سامنے، اور رب العالمین لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ کیا اس رات کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آئے؟ اس رات کی فکس کر کے خاص تاریخ کو لے کر کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، اور جو حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی وہ کمپلیٹ موضوع حدیثیں ہیں۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ گھڑی ہوئی کا مطلب جس کے الفاظ، جس کی باتیں، جو مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ملتا، بہت بعد میں لوگوں نے اسے بیان کر کے اس کے اوپر ایسا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے، جھوٹ گھڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے نام پر اگر کسی شخص نے جھوٹ باندھا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف حدیث میں بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات اترتا ہے، شعبان کی رات میں نہیں، ہر رات اترتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ رات بھی ہے
ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتا ہے تہجد کے ٹائم پر، اور اعلان کرتا ہے ایک فرشتہ ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا. یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں. یہ ہر رات کا معاملہ ہے. لہذا اس رات سے اس انداز میں لوگوں کی بھیڑ کو جمع کرنے کے لیے، اسلام میں ایک نیا تہوار جوڑنے کے لیے، اس طرح کی جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کے آستھا کو زبردستی ان کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ گندی اسلام کے نام پر گندی مولویانہ راجنیتک ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو اسلام نے آگے بڑھنے سے روکا ہے، اسلام کی طاقت کو ختم کیا ہے. جب ہمارے ایمان کے اندر بدعتیں شامل ہو جاتی ہیں، گمراہیاں شامل ہو جاتی ہیں، تو رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں کرتا رب العالمین کو کہ تیرے ایمان کے اندر کھوٹ شامل ہو چکا ہے. یہ مولویانہ راجنیتک ممبر و محراب سے گندی آوازیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلا الزام اور بہتان، یہ مسلمانوں کو یہ اپنی رویے، یہ راستے، یہ بول چھوڑنے پڑیں گے. ثبوتوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی باتیں پیش کرنی ہوں گی تاکہ لوگ اپنے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ سکیں. اسی رات میں ایک بات اور بیان کی جاتی ہے کہ روحیں آتی ہیں. تعجب اس بات پر ہے کہ روحیں آتی ہیں یہی بیان نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبرستان جانا ہے. جب روحیں گھر آ گئی تو قبرستان کیوں چلے گئے آپ؟ یہ تو عجیب معاملہ ہے. آپ کے گھر کوئی آیا ہے اور آپ پہنچ گئے قبرستان. ذرا سا آپ دماغ لگائیں، ذرا سا غور و فکر کریں. اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم روح قبض کرنے کے بعد میں 2 جگہوں پر ان کو بھیجتے ہیں، ایک علیین اور ایک سجین. علیین نام کی جو آفس ہے وہ آسمان پر ہے جس میں نیک روحیں جاتی ہیں، یہ اماں پارہ کے اندر موجود ہے. اور سجین گنہگار لوگوں کی آفس ہے جو زمین کے نیچے ہے. حدیث میں اس کا صحیح بخاری میں تفصیل سے ذکر موجود ہے. اور وہاں سے کوئی روح واپس نہیں آ سکتی. اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین کی آفس میں سے کوئی روح واپس آتی ہے تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جس رب کو آپ مانتے ہیں وہ رب وہ نہیں ہے جس نے قرآن کا ذکر کیا ہے. قرآن میں جس رب کا نام ہے وہ رب وہ نہیں ہے. قرآن میں ایسے رب کا نام ہے جو زمین و آسمان کو نہ صرف چلاتا ہے بلکہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ایک پتا نہ ہل سکے تو کیا روحیں ایسے ہی آ جائیں گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر نیک روحیں آتی ہیں یا بدبخت روحیں آتی ہیں. کچھ روحوں کو اللہ رب العالمین نے سکون دیا ہے، کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے جو اسلام کے نام پر شامل کر دی گئی ہے. روحوں کا معاملہ ذکر کیا گیا جبکہ حساب و کتاب کے معاملے میں برزخی زندگی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. اب اس زندگی کا اور اس زندگی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. آخرت میں پہنچ جانے والا شخص قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے اس بات کی کہ اللہ مجھے ایک پل کے لیے دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیک کام کر سکوں. میں جان چکا ہوں اس بات کو کہ دنیا سے کوئی نیکی ایسے نہیں آتی ہے. لوگ کر رہے ہوں گے قرآن خوانیاں مگر وہ نہیں پہنچتی ہے باپ داداؤں تک. لوگ ڈال رہے ہوں گے قبروں پر ٹھنڈا پانی، پھول چڑھا رہے ہوں گے، چادر چڑھا رہے ہوں گے
لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ سورہ منافقون کی آخری آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں ایک پل کے لیے پہنچ کر جو کچھ پراپرٹی اور مال ہے میں تیرے نام پر اسے صدقہ کر دوں گا، میں اسے لٹا دوں گا دین کے نام پر، تاکہ اس کا ثواب مجھ تک پہنچ سکے۔ جو سلسلہ ثواب پہنچانے کا جو طریقہ میں اپنے خاندان میں چھوڑ کر آیا ہوں یہاں تو وہ بند ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ان باتوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ اختلافی باتیں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کے نام پر جھگڑا نہیں ہے، یہ دین کے نام پر ایک دوسرا نام بنایا گیا ہے، دین کے نام پر ہی ایک دوسرا دین کھڑا کر دیا گیا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی طاقت کو کمزور کیا گیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پاکیزہ دین کو پہنچایا تھا اس میں داغ لگ چکے ہیں اور ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہمیں کھلی دلیلیں چاہیے، ہمیں صاف قرآن مجید کا ترجمہ چاہیے، ہمیں پیارے حکیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چاہیے، ہمیں مولویوں کی سنتیں نہیں چاہیے۔ آج لوگ اس بات کو پکار رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اسی طریقے سے جو 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا خلاصہ یہ کہ شعبان کی 15ویں دن یا اس کی رات سے متعلق جو حدیثیں ہیں، ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان گئے تھے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی، وہ والی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے وہ واقعہ شعبان کا ہے ہی نہیں، اس حدیث کو آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ شعبان کا ہے ہی نہیں، وہ شوال کا ہے، 1.5 مہینہ بعد آئے گا وہ ٹائم، اسے شعبان میں فٹ کر دیا قبرستان پہنچانے کے لیے۔ اگر آپ نے سوالات نہیں کیے پڑھے لکھے لوگوں سے، بیان کرنے والوں سے آپ نے پوچھ تاچھ نہیں کی، کتابوں کے آپ نے نام معلوم نہیں کیے اور ایسی کتابیں پڑھنی آپ نے شروع نہیں کی جن میں ریفرنس موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، آپ ایسی کتابوں کو پڑھتے ہیں جن میں دور دور تک حوالہ نہیں ہے۔ ایک ایسی کتاب یہ بھی سماج میں آئی ہے جس میں لکھی تو حدیثیں ہیں مگر حوالے نہیں ہیں، حوالہ ایسے لکھا ہوا ہے جیسے میں اپنا ایڈریس لکھ دوں کہ متھرا کا ہوں، یہ کوئی حوالہ ہے؟ مجھے کہاں ڈھونڈے گا کوئی آدمی؟ میں لکھ دوں کہ صحیح بخاری میں ہے، یہ کوئی حوالہ ہے صحیح بخاری میں؟ کہاں ڈھونڈے گا آدمی صحیح بخاری میں؟ یہ حوالہ نہیں ہوتا ہے، حوالہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا باب اور پھر اس کتاب کا نام ہونا چاہیے، نمبر مت ہو چاہے، لیکن آپ کم سے کم محلے تک تو پہنچا دیں اسے، گھر کا نمبر نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، مگر جب محلے میں پہنچے گا تو کوئی نہ کوئی جانتا ہوگا، 2-4 آگے پیچھے مکانوں میں پوچھ کر آدمی پہنچ جائے گا۔ پہلے کتاب ہوتی ہے، کتاب کے بعد میں باب ہوتا ہے، اس باب میں 4-5 حدیثیں ہوتی ہیں، ان سے آدمی آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ وقت ہے ہمیں اصلی اسلام کو پہچاننے کا، یہ وقت ہے ہمیں اسلام کو جاننے کا، یہ وقت ہے ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا۔ اس لیے اپنے تقوی، اپنے ایمان کو بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر ریفرنس کے سنتے سنتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہوں جہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وقت ہو چکا ہے، رب العالمین سے دعا کروں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں شعبان کی جو فضیلت ہے اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اس شعبان کے مہینے سے متعلق جو خرافاتیں، جو بدعاتیں، جو گمراہیاں ہمارے اسلام کے نام پر پیدا کر دی گئی ہیں، ان کو جاننے کے بعد میں اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے اسلام کی نام کی جو سچائی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اسلام کے نام پر بدعات و خرافات کو جو ایک جنجال ہے، ایک سیلاب ہے، اس سیلاب کے خلاف
سنتوں کا، قرآن و حدیث کا ایک آندولن چھیڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک تو اے اللہ زندہ رکھے، اسلام کے نام پر زندہ رکھ۔ جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا